अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और हमारे जितने भी बाकी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और ये मखसूस अयाम जो शहादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास हैं, इन अयाम में जो हमारे ज़्यादातर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़ाते अथर पे रहेगा। और इस अयाम में जो एक चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इन अयाम का ख़ुद हमारे शिया उलमा ने इन अयाम को बिल्कुल आशूरा के साथ, आशूरा की तरह ही इनको अहमियत दी है। और हत्ता उस दिन भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि 2 दिन ऐसे थे जो कि अयाम गम उनको शुमार किया जाता था, एक रोज़ा आशूरा और एक 21 रमज़ानुल अज़ीम। बहरहाल आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अल्लामा हयात अब्बास नजफ़ी कराची पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और उनके इल्म और मालूमात से मुस्तफ़ीद होते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला खैरियत से है इंशाअल्लाह। आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। टीवी की पूरी टीम का जिन्होंने हमें जो है वो राब्ते में लिया और हमें इस बात का मौका दिया कि हमें ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। किबला हम भी आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से कि नहायत ही मसरूफियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। जी किबला, जैसे आपके इल्म में है कि हम आपके प्रोग्राम्स वगैरह से इस्तेफादा करते रहते हैं और मोमिनीन से भी यही गुजारिश करेंगे कि ये इमाम हुसैन टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करें, क्योंकि ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सरज़मीन इश्क़ व सरज़मीन मारिफ़त करबला मुक़द्दसा से आप तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी तरीके से आप भी उनसे इस्तेफादा करें। और हमें भी आज पहली मरतबा ये मौका हुआ, हालांकि पाकिस्तान के और दुनिया के दीगर चैनल्स पे हाजिर होते रहे हैं इस माह मुबारक रमज़ान में भी और दीगर दिनों में भी, और आज हमें ये खुदा ने मौका दिया कि इमाम हुसैन टीवी के ज़रिए से हाजिर खिदमत हुए और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को आपके तवस्सुस से दुनिया भर के मोमिन तक पहुँचा रहे हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी किबला, अर्ज़ यह है कि आज की ज़ाहिर है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है आपके इल्म में है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सब के सब जितने भी मौज़ूआत हैं, जी किबला, ये मौज़ूआत जो है जैसे अभी मखसूस दिन शहादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, तो ये सब के सब चूँकि मरबूत है वारिस हकीकी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ, तो किबला मैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के उन्वान से आपसे कुछ सवाल करूंगा और इंशाअल्लाह मोमिनीन इस्तिफादा फरमाएंगे। सबसे पहला सवाल किबला ये है कि इस्लाम और मुसलमानों पे हज़रत अमीरुल मोमिनीन के एहसानात, जो एहसानात है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, इस पे रोशनी डालें। देखें, जब इस्लाम पर ज़ात अमीरुल मोमिनीन के एहसानात की बात की जाए तो वो अल्लामा इकबाल का शेर, जिसका मफ़हूम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ज़रबत हैदरी और सैयद शब्बीरी के अलावा इस्लाम में है क्या, यानी इस्लाम फैला है या अमीरुल मोमिनीन की तलवार के ज़रिए से या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के ज़रिए से। और फ़कत ऐसा नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एहसान वो हैं जो तलवार की वजह से। अगर ज़ात अमीरुल मोमिनीन के देखे जाएं तो जंगे ओहद हो, जंगे खंदक हो, जंगे खैबर हो, जंगे जितनी भी जंगें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद हो, उन तमाम जंगों का अगर कोई हीरो
جی اور جنگوں کا کوئی فاتح ہے تو وہ ذات امیر المومنین ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام پر یہ بھی احسان ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا جی تو امیر المومنین علیہ السلام جو کہ بہادر تھے، لڑ سکتے تھے، لیکن حکم رسول کے مطابق بستر محمد مصطفیٰ پر سو گئے، اور ان کے سونے سے خدا عالم نے ان کو مرضات اللہ کا لقب عنایت فرمایا۔ سبحان اور جب اسلام کو مباحثہ میں عیسائیوں کے سامنے نفس رسول کی ضرورت پڑی تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام آگے گئے، اور جب اسلام کو بیٹوں کی ضرورت پڑی کہ رسول خدا کو کہا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو جو بیٹے گئے وہ امیر المومنین کے تھے، بے شک جو بیٹے گئے وہ امیر المومنین کے تھے۔ اور جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑی، اسلام کے احسانات کا اندازہ لگائیں، برادران اہل سنت کی اور اپنی تمام تر کتب میں درج ہے کہ جب اسلام پڑی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو جب غصب کیا گیا، امیر المومنین اسلام کی خاطر وہ علی جس کی تلوار سے کائنات ڈرتی تھی، انہوں نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ یہ علی کا احسان ہے اسلام کی ذات پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اور اس کے علاوہ احسانات کے تسلسل کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں سیدنا اللہ یحفظکم من کل الوبا کہ آپ دیکھیں تینوں خلافتوں میں جی خلافت ان کے پاس تھی، جی جی خلافت کا احسان تھا ان پر کہ وہ خلافت سے استفادہ کرتے تھے، خلافت سے اقربا پروری ہو رہی تھی، خلافت سے بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن علی کا احسان تھا اسلام کی ذات پر اس تینوں ادوار میں کہ جب کبھی اسلام پر وقت آیا تو اگر کوئی شخص جواب دینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ ذات امیر المومنین، سبحان اللہ۔ حالانکہ نہ مولا کے پاس ظاہری حکومت تھی، نہ مولا ظاہری فائدہ تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مولا سے لوگ کہتے یا علی جب خلافت ان لوگوں کے پاس ہے تو آپ کیوں جا کے جواب دیں، آپ جا کے پیغام پہنچاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کی خاطر جا کر اس بات کو پہنچاتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام اسلام کے حقیقی محسنین میں سے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال ظاہر ہے کہ خود حضرت امیر المومنین کے علیہ السلام کی شہادت، اس کے عنوان سے اگر آپ کی خدمت میں سوال کروں کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت جو کہ پوری جتنی بھی ریاست تھی اس میں حضرت امیر کے، بلکہ آج تک مشہور ہے کہ وہ کس قدر عادل تھے اور کس طریقے سے وہ حکومت کو چلا رہے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی، تو شہادت کے کیا وجوہات تھے، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ دیکھیں امیر المومنین کی جو شہادت کی وجہ تھی اس کے لیے ایک جملہ جو مشہور و معروف جملہ جسے کتاب صوت عدالت علی میں ایک مسیح رائٹر دون دورک نے بھی لکھا، قتل ابن ابی طالب شدت عدلہ، اللہ اکبر، امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا محراب میں اس وجہ سے کہ لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوا۔ اللہ میں آپ خدمت اقدس میں عرض کروں کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں کہ اکثر ایسے افراد تھے تب تک تھے جب تک مولا کے پاس ظاہری خلافت نہیں تھی، اس میں بڑے بڑے تاریخ اسلام کے نام آتے ہیں کہ وہ لوگ امیر المومنین کے ساتھ تھے، کب تک ساتھ تھے؟ جب تک امیر المومنین کے پاس ظاہری خلافت نہیں تھی۔ جیسے ہی مولا کے پاس ظاہری خلافت آئی اور مولا نے ظاہری خلافت اپنے ہاتھوں میں لی اور حکم کو جاری کرنا شروع کیا، اور جب احکامات جاری ہوئے تو وہ لوگ جو عہدوں کی لالچ میں، جو لوگ ظاہری اقتدار کی لالچ میں امیر المومنین کے ساتھ تھے، وہ مولا کا ساتھ چھوڑ کے جانے لگے، اور انہی میں سے ایک گروہ خوارج کا بنا جنہوں نے امیر المومنین کے حکم کو نہیں مانا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو توحید پرست سمجھ رہے تھے۔ تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں توحید سکھائی کس نے تھی؟ انہیں توحید علی نے تو سکھائی تھی، بے شک بے شک، اور وہی لوگ امیر المومنین کے دشمن بنے، اور انہی خوارج میں سے ایک خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ مراد المومنین کا قتل کیا، اور امیر المومنین لعنت اللہ علیہ، امیر المومنین کے قتل میں سے ایک سبب ان کا عدل تھا، ان کا اسلام پر عمل پیرا ہونا تھا، ان کا اسلام کے لیے درد رکھنا تھا یہ، اور اس کے علاوہ دوسرا سبب جو امیر المومنین کا قتل ہے وہ جو ہم سب کے لیے، پوری عالم اسلام کے لیے سیرت پیرا ہے
کہ لالچ زن، خاتون کی لالچ جی صحیح، اور دنیا کی لالچ نے ایک ذلیل ترین شخص کو مجبور کیا کہ وہ ایک شریف ترین شخص کا قتل کرے صرف اور صرف ایک خاتون کی وجہ سے، حالانکہ اس ملعونہ طامہ جیسی کئی خواتین علی کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک پر قربان ہو جائیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جی آپ فرمائیں۔ جی قبلہ، اگر اسی سوال کو آپ ادامہ دینا چاہے تو ادامہ دے دیں قبلہ۔ جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی، یا میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ دوبارہ سوال کریں۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ غدیر کے موقع کو دیکھیں یا یوم الدار کے موقع پر دیکھیں، اور متعدد احادیث کا سلسلہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہمارے پاس پہنچا، اور اس میں ظاہراً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا کھلا اعلان کیا گیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے، اور اس کے باوجود بھی جب میں آپ کی بات کا جہاں تک جواب دوں، اگلا سوال آپ کی جگہ دیکھیں، جہاں تک امیر المومنین کے فضائل کا سلسلہ ہے، وہ من یوم ولادت ہی، امیر المومنین کی ولادت کے دن سے ہی دنیا پر کے فضائل آشکار ہونا شروع ہو گئے۔ بے شک، ٹھیک ہے، جیسے امیر المومنین کی ولادت ہوئی، ایک مولا کی ولادت ایک معجزہ ابدی، پہلا عظیم ترین مولا کے فضائل میں سے اس کائنات میں، اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں، حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جو نور گزارتے ہیں، ان کے جو نور کے فضائل ہیں اس دنیا میں ظاہر اور وجود پذیر ہونے سے پہلے، ولادت سے پہلے، ظاہری ولادت سے پہلے، ان کو اگر بیان کیا جائے تو اس کا سلسلہ تو بہت پہلے سے، لیکن اس دنیا میں جو پہلا مولا کی معجزہ ہے وہ ان کی ولادت ظاہری ہے، خانہ کعبہ میں ولادت ہونا، دیوار میں دروازے کا بن جانا، پھر 3 دن تک امیر المومنین کی والدہ گرامی قدر کا وہاں پہ مہمان رہنا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر المومنین سے کہنا کہ کچھ سناؤ، تو مولا کا جواب دینا کہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں، قرآن مجید کی سورہ مومنون کی تلاوت کا کرنا، اور اس کے بعد امیر المومنین کے منہ مبارک میں رسول خدا کا اپنی زبان اطہر کو دینا، اور پھر پوری زندگی امیر المومنین کا یہ دعویٰ کرنا کہ جو بھی میرے پاس علم ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے لقا کے ذریعے سے حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین کا پھر جب رسول خدا نے بعثت کا اعلان کیا، اور اعلان بعثت کے موقع پر یعنی جو پہلی دعوت رکھی گئی، دعوت الشیرہ، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت اور وصایت کا رسول خدا نے اعلان کر دیا، اس طریقے کے ساتھ کہ جو شخص بھی مجھ سے نصرت کا وعدہ کرے میں اس کے ساتھ وصایت ادا کرتا ہوں۔ امیر المومنین کا وہاں پر نصرت کا وعدہ کرنا، اور پھر امیر المومنین کا رسول خدا کے ساتھ اس تمسنی میں ساتھ رہنا، جب مکے کے بچے رسول خدا کو تنگ کرتے تھے، رسول خدا کا ناصر حقیقی بھی کر آپ ان کا دفاع کرتے تھے، اور پھر شیب ابی طالب نے جناب امیر المومنین کا اور ان کے بھائیوں کا اور جناب ابو طالب کا رسول خدا پر جانثاری اور فدا کرنا۔ تو جتنے بھی واقعات اور فضائل ہیں یہ تمام تر مکے کے کافروں کے دلوں میں یاد تھے ان کو، اور پھر ہجرت کے موقع پر بستر پر سونا، اور ہجرت کے بعد مکے کے کافروں کو حکم رسول سے جنگوں میں قتل کرنا۔ تو جو لوگ جن کے بھائی قتل ہوئے تھے، جن کے بچے قتل ہوئے تھے، جن کے بیٹے قتل ہوئے تھے، ان سب کے دلوں میں علی کے لیے ایک بہت پروان چڑھ رہا تھا۔ اور پھر وہ امیر المومنین کے جو فضائل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ غدیر میں اگر بلند ہو رہے ہیں تو علی ہو رہے ہیں، اگر مسجد میں دروازہ کھل رہا ہے تو علی کا کھل رہا ہے، اگر باب فتنۃ کہہ رہے ہیں تو علی کو کہہ رہے ہیں، اگر کسی کے بچوں کو عید پر اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں تو علی کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، اگر رکوع میں زکات قبول ہو رہی ہے تو علی کی ہو رہی ہے۔ علی کے علاوہ لوگ انگوٹھیاں دیتے رہے، سائل لے کے جاتے رہے، کسی کے لیے انگوٹھی نہیں آئی۔ سورہ دہر میں اگر رسول کے
ساتھ سخاوت کر رہے ہیں تو وہ علی کر رہے ہیں. یہ تمام فضائل لوگوں کے دلوں میں ہضم نہیں ہو رہے ہیں. یہ فضائل وہ علی کے فضائل تھے، وہ لوگوں کے دلوں میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے اور ان کے دل میں یہ بغض بڑھتا جا رہا تھا. اللہ رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئی، اس بغض نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور اس کا حق غصب کیا گیا جسے حکم خدا سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک علم فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پہنچا دیجئے جو چیز آپ پر نازل ہو چکی ہے. ان کے حکم پر رسول نے غدیر میں امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کر واضح طور پر کر دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. واضح دی تھی کہ خداوندہ اس سے دوستی کرنا جو اس علی سے دوستی کرے اور اس سے دشمنی کرنا وہ جو ان سے دشمنی کرے. اس وقت بھی علی کا ایک دشمن کھل کے سامنے آ گیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں 29ویں پارے میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے ہمیں روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے حج کیا. اگر یہ حکم آپ نے اللہ کی طرف سے دیا ہے تو مجھ پہ اللہ کی طرف سے عذاب آنا چاہیے، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے تو ہم یہ قبول نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے اس ملک اور اسی طریقے سے وہ شخص واصل جہنم ہوا جس طریقے سے قابل دشمن جہنم ہوئے تھے. یعنی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے یہ فضائل لوگوں کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھے. اسی لیے بعد از وفات رسول ان لوگوں نے امیر المومنین کو اذیتیں دینا شروع کی. ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، ان کے بچوں کو ستایا گیا، ان کی زوجہ کے رونے پہ پابندی لگائی گئی اور ہر اس شخص کو تکلیف دی گئی جس سے امیر المومنین سے محبت تھی، چاہے وہ جناب ابو ذر ہوں، چاہے وہ جناب سلمان ہوں، چاہے وہ جناب عمار ہوں، چاہے وہ جناب مقدار ہوں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب عمار کے لیے رسول خدا نے فرما دیا تھا کہ عمار کا قاتل باغی گروہ ہے. اس کے باوجود بھی عمار کو جو تکلیفیں دی گئی وہ فقط اور فقط محبت علی کی وجہ سے. جی ہاں، کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ انشاءاللہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جس طریقے سے علامہ صاحب فضائل پڑھ رہے تھے تو فضائل کی اتنی ہے، فضائل ہی اتنی زیادہ ہے کہ جس کا کوئی احاطہ تک نہیں کر سکتا. لو بحر مدادن اور ریاض و اقلامن، فرمایا کہ اگر یہ تمام کے تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو جائے اور یہ تمام کے تمام درخت یہ قلم ہو جائے اور والجن حساباً والانس کتاباً، فرمایا اگر تمام کے تمام جو جن ہے یہ حساب کرنے والے ہو جائے اور یہ انسان جو ہے وہ کتابت اور لکھنے والے ہو جائے، فاحس یا ابو الحسن، اے ابو الحسن امیر المومنین تیرے فضائل جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے، ان کا کوئی حساب اور کوئی شمار نہیں کر سکے گا. تو یہ فضائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، بے شمار فضائل ہے. اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ عالی جناب کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ قائم کر سکے اور یہ فضائل امیر المومنین کا سلسلہ آگے بڑھائے. ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو ہے. ایمان انسان کا تازہ ہو جائے جب بھی آپ نے فضائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر بحث کی اور جب بھی شروع کر لیا تو انسان کی ایمان تازہ ہو جائے اور روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ اپنے آپس میں بیٹھا کریں تو فضائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو کثرت سے بولا کریں. دوبارہ ہمارا رابطہ عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ حیات عباس نجفی صاحب کے ساتھ قائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ والعزیز ان سے مزید بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح آواز آ رہی ہے آپ کی آواز. جی 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 قبلہ آواز آ رہی ہے. جی بالکل. ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین کے جو فضائل تھے وہ لوگوں کے لیے ایک ایک بات پر اعتراض کرتے تھے. وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے حق سے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ علی کی حد سے دعا کرتے ہیں تو کبھی ہمارے حد سے بھی کسی کے لیے دعا کیا کریں اگر کوئی، پھر لوگوں کو یہ تمنا رہی صحیح جب ہم کے لیے رسول خدا سے کہتا ہے تو رسول خدا علی کے حق میں دعا، علی کے واسطے سے علی کے حق سے دعا کرتے ہیں. تو جب علی دعا کے لیے آئیں گے واسطے سے دعا کریں گے. امیر المومنین خدمت اقدس سے رسول خدا نے تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیں. تو آپ نے کہا اللہم بحق علی، خدا علی کے حق کے، علی کے صدقے میں علی کے حق سے علی پہ رحم فرما. تو بہرحال دیکھیں یہ چیزیں ہوگی تو فضائل امیر المومنین علیہ السلام اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ انسان و جن و فرشتے مل کے بیان نہیں کر سکتے اور تمام تر سمندروں کی، دریاؤں کی شعر سے لکھے نہیں جا سکتے اور تمام لوگ اگر اسے پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے. لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں تھی جو لوگوں کے دلوں میں بغض بنتی جا رہی ہے. اگر کسی کو مرد کیا کہا جا رہا ہے تو وہ علی ہے، اگر خندق میں کوئی ایمان کہا جا رہا ہے تو میں سب بھاگ رہے ہیں، اگر تو وہ ذات علی ہے. بے شک اگر کسی کے آسمان میں لا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھتا جبرائیل ذوالفقار لا رہا ہے تو وہ علی ہے. تو یہ لوگوں کے لیے بات حسد اور تعصب کی بنا پر برداشت نہیں تھی. اس لیے جب وفات ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ خلیفہ بنانے کے لیے بیٹھے تو سب لوگوں نے الگ الگ لوگوں کے نام دیے سوائے چند ایک لوگوں نے کی جنہوں نے امیر المومنین کا نام دیا. یعنی وہ ایسے بھول گئے تھے کہ غدیر کہاں مباہلہ کہاں ذوالاشیاء، وہ تمام تر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے امیر المومنین کے بیان شدہ فضائل کو بلا کر بغض اور دشمنی کی بنا پر وہ لوگ کسی اور کے سر پر خلافت کی دستار کو باندھنے کے لیے تیار ہوئے. جسے امیر المومنین علیہ السلام نے شکیہ میں یوں بیان کیا فلاں ابن فلاں نے خلافت کی قمیص کو پہن لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میری حیثیت خلافت میں ایسے ہے جیسے چکی میں ایک کیل کی حیثیت ہوتی ہے. لیکن اگر چکی سے کیل کو نکال دیا ہے تو وہ چکی تو رہتی ہے لیکن وہ کام وہ نہیں کر سکتی جو چکی کو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب امیر المومنین سے خلافت کو غصب کیا گیا، خلافت تو رہی لیکن جو کام خلافت نے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. خلافت نے کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ رسول کے بعد رسول کے وسیع نے یہ کام کرنا چاہیے تھا جو رسول کی جگہ پر بیٹھتا، اسلام کو پھیلاتا. کہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود مسلمانوں نے جتنا اسلام کو نقصان دیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا. بے شک بے شک بے شک. جی قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جنگ خندق کے موقع پر کل ایمان سے حضرت رسالت سے آپ نے تعبیر فرمایا. تو اس پر بھی اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ کیوں حضرت کو کل ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو اس پر اگر آپ کچھ روشنی فرمائیں. دیکھیں میں اس کو سیدنا یوں واضح کروں گا کہ دیکھیں جنگ خندق وہ جنگ تھی جس جنگ میں تمام قبیلے جمع ہو گئے تھے اور جب تمام قبیلے جمع ہو کر اسلام پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اسلام کو نشت و نابود کر دیں گے، اسلام کا نام و نشان ہم مٹا دیں گے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا تاکہ اتنا بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے، اس حملے کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ تجاویز دیں. ہر شخص نے اپنی اپنی تجاویز دی، کسی کی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا. لیکن جناب سلمان محمدی جو کہ سلمان فارسی تھے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سلمان سلمان فارسی نہ رہے بلکہ وہ سلمان محمدی کہلائیں گے، اور چھٹے امام کا وہ فرمان جو جناب سلمان کے روز اطہر پہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ جناب سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو بلکہ سلمان محمدی کہا کرو، جو اہل بیت کی محبت سے سرشار تھے، جو اپنے آپ کو عبد علی کہا کرتے تھے کہ میں علی کا نوکر ہوں. ان کی تجویز کو قبول کر کے جب خندق کو کھودا گیا، پار کا لشکر لفاق کا راستے کو روکا جائے، جب وہ راستہ روکا گیا تو لوگ اس چیز میں اطمینان میں تھے کہ اب کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا. لیکن ایک ایسا شخص جس کی بہادری عرب کے کونے کونے تک، بچوں تک، بوڑھوں تک، جوانوں تک مشہور تھی، عمر ابن عبدوت، وہ خندق کو پار کر کے آیا اور جب خندق کو پار کر کے آ گیا اور اس نے اپنا تیر
رسول پہ مارا اور کہا کہ مسلمانوں تمہارا ایمان ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، کس کو جنت جانے کی جلدی ہے تو میں اسے جنت میں پہنچا دوں۔ افسوس کا مقام یہ ہے سیدنا کہ وہ لوگ جو اسلام کے لشکر میں موجود تھے وہ اس امر ابن عبدوت کو جواب دینے کے لیے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کوئی اٹھے سے جواب دے، سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں اٹھ رہا، اس کو جواب دینے کے بجائے، کسی کی ہمت کروانے کے بجائے مسلمان خود اس کے فضائل پڑھنے لگے۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ تو اتنا پہلوان ہے، تو اتنا بہادر ہے۔ ایک مرتبہ کیا پتا ہم کسی لشکر سفر پہ جا رہے تھے، حملہ ہو گیا تھا، اس نے ایک بچڑے کو اٹھا کر اس کو ڈھال بنا دیا تھا، یہ لوگوں کو ایسے مارتا ہے، یہ لوگوں کو ایسے مارتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ ممانعت ہے آپ دشمن کے لشکر کی تعریف کریں، منع ہے بالکل کہ آپ دشمن کے لشکر کی تعریف نہیں کر سکتے، یہ اسلام کو کمزور کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی نہیں اٹھا سوائے امیر المومنین کے، جب 3 مرتبہ امیر المومنین اٹھے، کیونکہ وہ اب جو خندق کو پار کر کے آیا تھا، فقط وہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ پورے لشکر کی نیابت میں آیا تھا جو اسلام کو نابود کرنے آیا تھا، تو اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 مرتبہ انہوں نے اجازت مانگی، اجازت دی، تو جب چلنے لگے تو رسول خدا نے فرمایا کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم سامعین اور ناظرین اور میزبان قابل احترام، جب امیر المومنین نے حملہ کیا، اس حملے کے وقت امیر المومنین کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ علی کی یہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ امیر المومنین کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، تو میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین عمر بن عبدود کے پاس گئے اور اس کو مار دیا، نہیں، امیر المومنین نے اس کو پہلے کہا کہ تم وار کرو، اور اس نے امیر المومنین پر وار کیا۔ امیر المومنین کا سریع زخمی ہوا، لہو بہر المومنین فاتح بن کے لوٹے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین مسکرا رہے تھے، کیونکہ امیر المومنین کو 2 لقب مل چکے تھے، ایک کل ایمان کا لقب، دوسرا علی کی ضربت کو ثقلین سے افضل ہونے کا لقب۔ جب امیر المومنین پلٹے، ان کے چہرے پر لہو تھا، تو امیر المومنین مسکرا رہے تھے، کیونکہ یہ مجاہد کی شان ہوتی ہے۔ وہ اور تھے جو جنگوں میں جاتے تھے، نہ زخم کھاتے تھے نہ زخم دیتے تھے، کیونکہ امیر المومنین ایک عظیم مجاہد تھے۔ تو امیر المومنین کے آواز آ رہی ہے سیدنا؟ جی 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 کچھ سیدنا آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی قبلہ آواز آ رہی ہے، بالکل بالکل، جی جی بسم اللہ۔ تو امیر المومنین جب زخمی حالت میں پلٹے، ان کے سر اثر سے لہو بہ رہا تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جنگ میں امیر المومنین کو شہادت بشارت دی تھی۔ امیر المومنین کے سر اثر پہ رسول خدا پٹی باندھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، گریہ کناتے۔ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آج میں فاتح بن کے لوٹا ہوں، آپ کو گریہ کا کیا سبب ہے؟ تو فرمایا آج آپ چل کے آئے ہیں۔ مجھے ایک اور ضربت یاد آ رہی ہے، جب سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں ایک شقی ابن شقی آپ کے سر اثر پر ضربت لگائے گا اور آپ کا سر اس وقت تک سجدے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جی قبلہ اگلا سوال حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ ظاہر ہے کہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کی رضایت کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کے راضی کرنے کے لیے، جب وہ ہم سے راضی ہو جائے، ظاہر ہے وقت امام ہے، کیسے ہم امام کو راضی کر سکتے ہیں، اس پر اگر آپ دیکھیں۔ جی سیدنا میں عرض خدمت کروں کہ امیر المومنین کا ذکر ہوا کہ اگر ہم امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے آپ کا اپنا توحید پر ایمان درست کریں، رسالت پر، نبوت پر، امامت پر، قیامت پر، عدل الہی پر اپنے ایمان کو درست کریں، اور سیرت امیر المومنین اور سیرت اہل بیت پر پیرا ہوں۔ ہمارا کوئی بھی عمل اپنی ذات کے لیے نہ ہو، ہم وہ کام کریں جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں، ہم وہ اس کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کاموں سے اہل بیت علیہ السلام نے روکا ہے، ہم سیرت اہل بیت علیہ السلام پہ پیرا ہو جائیں۔ جب ہماری ہر ہم و غم امام زمانہ کے لیے ہوگا تو یقیناً ذات امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے گی۔ مثلا ہم جب بھی اٹھیں، ہم کسی مومن اگر ہم سے سوال کرنے کے لیے آئے تو ہم اس کی مدد کریں، اس میں ہی اہل بیت علیہ السلام کی رضا ہے۔ وقت پر نماز ادا کریں،
اپنی ان دعاؤں کی تلاوت کریں جن دعاؤں کا امام زمانہ سے ربط ہے. مثلاً دعائے عہد کی تلاوت کریں، دعائے دعا کی تلاوت کریں، زیارت ناہیہ جو امام زمانہ اللہ تعالیٰ فضل شریف کا ایک نوع ہے اس کی بار بار تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے حقیقی معنی میں بیزاریت جنہوں نے ان کو ستایا ہے ان پر اس طریقے سے لعن و طعن کریں جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے. ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے فساد برپا ہو. دیکھیں امام امیر المومنین کا جب ذکر ہو رہا ہے تو امیر المومنین نے جو دعائے سنمی قریش پڑھی ہے وہ کب پڑھی؟ نماز شب کے وقت پڑھی. یعنی یہ سیرت اہل بیت سے ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے اور ایسی جگہ اور ایسے زمان اور مکان کا تعین کریں کہ آپ کے اس فعل سے فساد برپا نہ ہو. اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے مثلا امام زمانہ کی رضایت کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے تمام تر مستحب اعمال میں امام زمانہ کو شامل کریں. جیسے مومنین کربلا تشریف لے آتے ہیں زیارت کے لیے تو یہ نیت کریں کہ میں امام حسین کی جو زیارت کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اگر کوئی مومنہ تشریف لا رہی ہے تو وہ امام زمانہ کی نیابت میں جاؤں. میں جو آج کی یہ مشی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ اس نیت کے ساتھ کر رہی ہوں کہ امام زمانہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور ان کی مجھے زیارت نصیب. اور امام کے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں. جتنی دعائیں جب ہم خود پریشان ہوتے ہیں، کسی پہ قرض کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، کسی کا گھر بن نہیں ہوتا، جتنا ہم اس وقت مضطرب اور پریشان ہو کر خود بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں سے بھی دعا کرواتے ہیں، اسی طریقے سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی اسی اضطراب کے حقیقت کے ساتھ دعا کروائیں گے، ہم سے راضی ہوں گے. بے شک بے شک. جی قبلہ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آخر میں اگر کوئی پیغام ہے امت کے لیے، مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ مومنین مستفید ہو سکے. بسم اللہ کریں. جی میں امام حسین ٹی وی کے ذریعے سے اس مختصر پیغام میں تمام مومنین اور مومنات کی خدمت اقدس میں یہ عرض کروں گا کہ مومنین اور مومنات آپ بہت خوش قسمت ہیں. خدا عالم نے آپ گھرانے اہل بیت سے وابستہ رکھا ہے، جن سے وابستہ رہنا آپ کے لیے باعث فخر ہے. یہ گھرانہ کبھی بھی آپ کے لیے شرمندگی کا سبب نہیں ہوا. ان کی ذات کو کوئی ایسا فعل صادر نہیں ہوا جس کا آپ کو دفاع کرنا پڑے، بلکہ کہ آپ صلح امام حسن ہو تو بھی آپ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام نے اسلام کی خاطر حکومت کی کرسی کو ٹھوکر مار دی. اگر امام حسین علیہ السلام کا کردار ہو تو بھی آپ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں ہمارے امام نے اسلام کی خاطر سجدے میں سر کو کٹا دیا. امیر المومنین کی ظاہری خلافت ہو تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں امیر المومنین نے عدل کی وجہ سے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھ سے دور ہوتے یا نہیں ہوتے. اس طریقے سے آپ ہر امام کا، چاہے امام زین العابدین کا کردار ہو، چاہے امام باقر کا کردار ہو، امام جعفر صادق کا کردار ہو، امام موسیٰ کاظم کا کردار ہو، ان کی اسیری ہو، امام رضا کی مکے کی حضرت مدینے کی زندگی ہو، یا خراسان کی زندگی ہو، امام جواد کی کمسنی ہو، یا امام علی نقی علیہ السلام کی اسیری ہو، یا امام حسن عسکری کی نظر بندی ہو، یا امام زمانہ کی غیبت صغرا ہو، غیبت کبریٰ ہو، ہر موقع پر ان کی ذات فضائل کے بحر سے اس طریقے سے معطر ہے کہ آپ ان پر فخر کر سکتے ہیں. لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اپنے لیڈروں کے کردار کی وجہ سے، آپ کے لیڈر ایسے ہیں کہ آپ ان کے وجہ سے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ باعث سے فخر ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی امام کا ذکر کرے تو آپ مسکرا کے یہ کہہ سکتے ہو ہاں یہ تمہارا امام ہوگا لیکن میرا امام جعفر صادق اس کا بھی استاد ہے. تو آپ کو خدا نے جب اتنا شرف دیا ہے، فخر قرار دیا ہے، تو آپ بھی اہل بیت کے لیے کونوا لنا ذہنا کی بات کو نہ بھولیں. آپ بھی جہاں بھی ہوں، پاکستان میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں، کربلا میں، نجف میں، جہاں بھی ہوں، آپ اہل بیت کے لیے باعث زینت بنیں، ان کے لیے باعث ناگوار نہ بنیں. اپنے کردار سے تبلیغ کریں، اپنی زبان سے تبلیغ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ ایسا ہے تو اس کے امام کیسے ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلیل آپ کا ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ذکر محمد وآل محمد کا موقع دیا. سلام ہو علی پر، سلام ہو علی کے زخمی سر پر جس سے لہو بہ رہا تھا. آج 20 رمضان ہے، علی کی بیٹیاں بھی ہیں اپنے بابا کے پاس اور رو رو کر کہہ رہی ہیں بابا ہم مدینے سے آئے تھے اس امید کے ساتھ
کہ ہم آپ کے ساتھ عید کریں گے، لیکن جب ہم پلٹ کے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کوفہ میں عید کیسی گزری، تو لوگوں سے کہیں گے ہم یتیم ہو گئے۔ ہاں دادا سلام علی کی بیٹیوں پر جو بابا کی شاہی میں آئی تھی تو بہت عزت اور احترام کے ساتھ لائی گئی تھی، کعبہ کے بعد 61 ہجری میں جب شہادت امام حسین کے بعد یہ بیٹیاں علی کی سی کوفہ میں آئی تھیں تو اسیر بن کر آئی تھیں، لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا اجر منقلبین۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ ایک دفعہ پھر بھی ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور مومنین اور ہم سب ہی مستفید ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے پھر بھی میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کی خدمت میں رہیں اور اس فیض عظیم سے مستفید ہوتے رہیں۔ نہایت آپ کے ممنون اور مشکور ہے اور آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ البتہ ہم بھی کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں اور آپ سے بھی جی شکریہ قبلہ۔ جی التماس دعا فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین علامہ حیات عباس نجفی صاحب بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، اور آخر میں جس طریقے سے انہوں نے خود، چونکہ ہمارے ایک روش بھی یہی ہے کہ ذکر فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب اہل بیت علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا جائے، تو یہی چیز ہے کہ ایک طرف فضائل اور دوسری طرف مصائب، در حقیقت ہمارے لیے ہی انہی کے ذکر میں اور انہی کے گفتگو میں ہمارے لیے ہی اپنا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ تو ہے ہی۔ ہر اعتبار سے جتنا بھی ہو سکے ذکر اہل بیت علیہ السلام میں اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے اور اپنے ذہن کو انہی چیزوں میں مشغول کر دینا چاہیے۔ یہ حقیقی کامیابی یہی ہے، انسان کی کامیابی یہی ہے کہ جو مومن کی مختصر زندگی، چونکہ ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں غیر مومن ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیا کو اہمیت دینے والے ہیں، پیسہ جمع کرنے والے ہیں، چیزوں کو بنانے والے ہیں، اپنے لیے جائیداد بنانا، دوسری چیزیں کرنا، یہ سب چیزیں ان کے لیے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہی دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ایک مومن کی چونکہ زندگی اور ان کا عرصہ نہایت ہی مختصر ہے، تو اس مختصر عرصے میں ظاہر ہے مختصر عرصہ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، 60 سال زندگی، 70 سال زندگی، یہ کیا ہے؟ ایک مختصر عرصہ ہی تو ہے۔ آپ کسی بھی بندے کو جا کے کریں جنہوں نے 100 سال زندگی بھی کی ہو، ان کو جا کے آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، کیا یہ بہت طولانی زندگی تھی؟ وہ کہے گا 2 روز کی زندگی تھی، گزر گئی، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب جو ہے ہم جوان ہوئے، کب جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے، اور کب جو ہے ابھی مریض ہے اور موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کی سب چیزیں یہ دیکھنے کی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے زندگیاں ان کی گزر جاتی ہے 100 سال، 110 سال، 120 سال، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو مختصر تھی۔ تو مختصر ہی زندگی ہے، اس مختصر زندگی میں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی زندگی کو محبت اہل بیت میں گزارے، اور آپ یقین فرماؤ محبت اور مودت میں، اور یہی قرآن کا بھی فیصلہ ہے، چونکہ ظاہر ہے فرمایا کہ اجر رسالت جو ہے الا المودت فی القربہ، فرمایا کہ مودت آپ نے مودت رکھنی ہے آل رسول کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ مودت کا سلسلہ اور محبت کا سلسلہ اہل بیت سے یہ در حقیقت ایک زندگی ہے، ایک فطرت انسانی ہے کہ اس فطرت پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور یہی کچھ یہی ہے کہ ہم جو مناسبتیں ہوتی ہے، مناسبتوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے، یہ کبھی زندگی میں شک آپ مت کیجئے، کہیں کہ ہو سکتا ہے روایات تو زیادہ ہے، یہ والی شہادت ہے کی تاریخ ٹھیک ہوگی یا وہ والی تاریخ ٹھیک ہوگی۔ آپ نے جو بھی تاریخ منعقد کی
وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ آپ نے اپنے طریقے سے ایک شاعر اللہ کے شاعر کی آپ نے دفاع کی، آپ نے ایک تاریخ کو مثلا شہادت کے ساتھ، فلاں امام کی شہادت کے ساتھ آپ نے مختص کر دی، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کا ذکر ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ ان کے فضائل پڑھا کرو، ان کے مصائب، ظاہر ہے کہ مصائب پڑھیں، اور اگر کہیں پر بھی مجلس ہے جو بھی ہے آپ وہاں پر ضرور شرکت کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ کون پڑھ رہا ہے، کون ہے یہ کیا پڑھے گا۔ ظاہر ہے یہ بھی ہمارے ساتھ معاشرے میں ایک فساد ہے کہ ہم اس فساد سے دوچار ہے۔ کہتے ہیں کوئی بڑا پڑھنے والا ہے یا چھوٹا ذاکر ہے۔ چھوٹے اور بڑی کی کوئی وہ لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ نے 2 لفظ سننے ہیں، اور اگر کوئی اہل علم ہے وہ کہتا بھئی میں تو سب کچھ مجھے پتہ ہے، نہیں، یہ پتہ نہیں۔ مجلس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ جو مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کے وہ چیز جو آپ کو مل رہی ہے، آپ کو جہاں پر وہ مجلس ہو رہی ہے وہاں پر آپ بیٹھیں، وہاں پر بیٹھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، سننے کا بھی ثواب ہے۔ بے شک وہ آپ کو سب، آپ عالم و دہر ہے، آپ کو سب چیزیں معلوم ہے۔ وہ جو پڑھنے والا ہے وہ آپ کے شاگردوں کا بھی شاگرد ہے۔ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ ایک سننے والا ہے وہ اس پڑھنے والے سے کافی عالم ہے، لیکن مجلس پڑھنے کے لیے کوئی علم کی وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلانا عالم ہے۔ تو بھئی امام رضا علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ دیبل خزائی کو وہاں پر وہ کرسی پر بیٹھا کے امام جو ہے وہ نیچے تشریف فرما ہو کے ان کے مصائب ذکر مصیبت کو سنا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام، ان کے علم کا ان کے برابر تو کسی کا علم نہیں ہے۔ وقت کا امام ہے۔ کون ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس برگزار ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام شرکت فرماتے ہیں۔ کیوں فرماتے ہیں؟ کیا وہ ان کے علم سننے کے لیے؟ بھئی ایک مولوی کے پاس کیا علم ہے جو امام آ کے ان کے صحبت میں بیٹھ جائے؟ مولوی کے پاس علم نہیں ہے۔ اس مجلس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، ان کو بڑھانے کے لیے بلکہ آپ کہیں، کیونکہ امام کی تشریف آوری اس مجلس کو بڑھانے کے لیے ہے۔ آج شب شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، 20 ماہ رمضان ہے، اور کل 21 ہے، کل کا دن شہادت کا دن ہے، شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ ہر جگہ پر مجالس ہوں گے، کوشش کریں مجالس میں ضرور اپنا شرکت یقینی بنائیں۔ حالات خراب ہے، کورونا کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہے کہ آپ شرکت شاید نہیں کر سکیں گے۔ سن لیں، انسان گھر میں بیٹھا ہے تو گھر میں انسان سنیں۔ کئی امام بارگاہ ہے بعض ملکوں میں تو الحمدللہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، انسان شرکت کر سکتا ہے۔ شرکت کریں۔ یہ اصل میں عذاب سے امان ہی جو ہے وہ اسی ذکر میں ہے۔ اگر خدا وہو علی کل شیء قدیر ہے اور امام جو ہے وہ برحق ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ ہاں، احتیاطی جو تدابیریں ہیں وہ کریں، لیکن اس ذکر کو ضرور اس میں شرکت کریں، تو اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے، اور یہی ذکر ہے جو کہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور کل کی شہادت حضرت امیر المومنین کی شہادت عظیم شہادت ہے، اور پہلے بھی ابتدائی پروگرام میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ علماء شیعہ 2 دنوں کو ایام غم اس معنی میں لیتے تھے، ویسے تو تمام کی تمام شہادت ہی ایام غم ہے، لیکن اس کو اس وجہ سے لیا کرتے تھے چونکہ اولاً تو تاریخ میں اختلاف ہی نہیں ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ شہادت حضرت امیر المومنین اور شہادت حضرت سید شہداء علیہ السلام یہ 21 اور 10 محرم تھی۔ تو بہرحال اس میں جو ہے عزاداری کا سلسلہ ضرور رکھیں، اور آخر میں دعا جو ہے وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔